अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली का एक नया बाब रकम हो चुका है। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला का हलफ उठा लिया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लिया। ये वही फैसल करीम कुंडी हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर के जो 2 दफ़ा उन्होंने इस्तीफा भेजा था उसे मंजूर तो नहीं किया था, लेकिन आज नए वज़ीर आला का हलफ उन्होंने ले लिया है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि JUFA और दीगर अपोजिशन जमातें जो कि इस अमल को चैलेंज करते हुए अदालत पहुंची थी, अदालत में उनकी रिट पिटीशन जो थी उसे अब मुस्तरद कर दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया है और अब कोई भी रुकावट नहीं है नए वज़ीर आला के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगला मरहला क्या होगा। आप तो ये सोच रहे होंगे कि काबीना की तश्कील होगी, सूबे के बहुत से मसाइल हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, लेकिन जो नए वज़ीर आला हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, उन्होंने कल अडयाला जाने का फैसला किया है। बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए वो कल अडयाला जा रहे हैं और सूबाई हुकूमत को और विफाक को भी उन्होंने ये दरख्वास्त भी की है कि उसके लिए इंतजामात भी किए जाएं। कल क्या उन्हें मुलाकात की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी? आने वाले दिनों में नए वज़ीर आला के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है, उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से सूबे के दीगर मसाइल हैं, महंगाई है, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ मसाइल हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए सोबिया शाहिद साहिबा ने ज्वाइन किया है। सोबी साहिबा, आपको भी वेलकम करते हैं हम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन, उनको भी खुश आमदीद। सबसे पहले बसरा साहब, आपसे हम आगाज करते हैं कि इमरान खान ने तो कह दिया है कि जो सुहेल आफरीदी हैं ये मेरे ओपनिंग बैट्समैन हैं और ये अब खुल के खेलेंगे। तो इससे पहले हमने वसीम अकरम प्लस भी देखा था, लेकिन वो तो परफॉर्म नहीं कर सके। अली अमीन गंडापुर फिर क्या थे? क्या वो बैटर थे, क्या वो बैट्समैन थे, या वो फील्डिंग में थे? उनको टीम से आउट क्यों किया गया? सनाउल्लाह भाई, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हक और सच की फतह हुई और हक का खुदा है, सच का खुदा है। आप ये देखिए कि जिस तरह जब वज़ीर आज़म इमरान खान क़यादी नंबर 804 ने जेल से ये फैसला किया कि हमारे अब जो वज़ीर आला होंगे वो सुहेल खान आफरीदी होंगे, तो उसके बाद सबसे पहले तो जिस तरह 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 की धमकियां दी गई, वफाक से चढ़ाई की गई, फिर तरह तरह के सुहेल खान आफरीदी पर इल्ज़ामात लगाए गए और फिर जो कोशिश की गई MPs को तोड़ने की, उनको धमकाया गया, लेकिन एक MPA नहीं तोड़ सके। जब वहाँ सब कुछ नहीं हुआ तो फिर इन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे अब ये अवाम के लोग तो है नहीं और अवामी तौर पे तो इनके पल्ले अब ये है कि घर वाले और मोहल्ले वाले भी इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों जमातों को पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में तो 99% कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। जब इन्होंने देखा कि ये सारा कुछ हमारा काम नहीं आया, इन लोगों ने फिर आप देखिए अदालतों में चले गए। अदालतों में पहले चीफ जस्टिस के पास केस था कि जनाब किसी तौर पर हल्फ ना होने दिया जाए। देखें जी, वो वज़ीर आला का अभी तो इस्तीफा ही कबूल नहीं हुआ। फिर गवर्नर साहब ने कह दिया ये 2 इस्तीफे आए हैं, उनके दस्तखत आपस में नहीं मिलते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कराची चले गए। अच्छा, जब उनकी पिटीशन कल खारिज हो गई तो फिर मौलाना फजलुर रहमान, जिनका मेरे ख्याल में चेहरा पूरी कौम ने देख लिया कि असल चेहरा इनका क्या है सियासत के अंदर, उनके भाई अदालत में पहुंच गए कि आज उनकी पिटीशन लगी हुई थी 2 रुकनी बेंच के सामने पेशावर हाईकोर्ट में। वहां पे सलमान अकरम राजा साहब आर्गू कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा जनाब किसी तौर पर इस हलफ को रोका जाए, ये जनाब बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। वहां भी जब मैं तो यकीन माने, मुझे तो यह लग रहा था कि कोई वो इतने वास्ते दे रहे हैं उनके वकील और ये लुत्फुल्लाह साहब, तो वहां भी पिटीशन खारिज हो गई। आज फिर हलफ हुआ। तो मैं ये समझता हूं ये उन जमातों के लिए जो अवाम की जमातें नहीं रहीं, जिनका अवाम के दरमियान कोई स्टेक नहीं, उनके लिए निशान इबरत है कि किस तरह आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं। और दूसरी बात देखिए कि जो बर्बरियत और फिस्तायत 3 साल से तहरीक इंसाफ पे जारी है, आज भी वो कंटिन्यूटी उसकी है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मिलने क्यों जा रहे हैं? आपको तो सनाउल्लाह भाई खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इमरान खान ने उस नौजवान को मौका दिया जो 36 साल का नौजवान है, कबायली इलाके से है, और यहां तो रवायात ये हैं, आप पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग देख लें,
کو ان کے گھروں سے وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ نکلتی نہیں ہیں، اور اس لیے ان کی پریشانی جینون تھی کہ ایک مڈل کلاس کا نوجوان 36 سال کا جس نے آئی ایس ایف سے پالیٹکس شروع کی، عمران خان آوے آوے ان کے نعرے لگاتا، چوکنگ کرتا، آج وہ وزارت اعلیٰ تک پہنچ گیا. یہ ہے ایک تبدیلی، یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے جمہوریت. تبدیلی کی وجہ کیا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا. اس میں ڈالتا ہوں. ایسا کیا علی امین گنڈا پور نہیں کر سکے خان صاحب کے لیے جو کہ اب سہیل آفریدی کریں گے؟ ثناء اللہ بھائی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے کہا کہ وہ عمران خان کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وزارت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر آج سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، قیدی نمبر 804 کی وجہ سے ہے. تو وہ کیوں نہ ملنے جائیں؟ انہوں نے مشاورت نہیں کرنی ہے، انہوں نے پوچھنا نہیں کہ آگے کس طرح چلنا ہے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور، دیکھیں عمران خان وہ ہے جو سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو آپ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، وفاقی وزیر بن جاتے ہیں. جب عمران خان سر سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو محمود خان کی طرح، عثمان بزدار، جہانگیر ترین، پرویز خٹک کی طرح ایم این اے ایم پی تو کیا کونسلر نہیں بن سکتے. علی امین گنڈا پور بھی ہماری پارٹی کے تھے، ان کو عمران خان نے لگایا، اور ان کو بھی میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی جگہ سہیل خان آفریدی ہوں گے، انہوں نے 5 منٹ نہیں سوچا، انہوں نے ریزائن کر دیا. دیکھیں یہ عمران خان اور تحریک انصاف کا فیصلہ ہے. ہماری اکثریت، ہماری میجورٹی، ہماری پارٹی، ہمارا فیصلہ، عمران خان کی پارٹی، عمران خان کا فیصلہ. اس سے کسی کو کیا پرابلم ہے کہ عمران خان کس کو کس جگہ پہ کھلاتے ہیں، کس کو کس پوزیشن پر لے کر آتے ہیں؟ بھائی ان سے پوچھیں نا. باقی جو جماعتیں ہیں ان کو تو عوام کی تو جماعتیں نہیں ہیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کو تو لایا گیا ہے. اگر نواز شریف پوچھ لیتے ہیں نا، یہی سوال پوچھ لیتے ہیں. صوبیہ صاحبہ یہ بتائیے، اب مثال تو قائم کر دی ہے نا کے پی میں، ایک بالکل ینگ بندے کو، 36 سالہ ینگ بندے کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. کیا پنجاب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ شریف خاندان سے ہٹ کے کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے؟ وہ رسک لے سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. شکریہ جی. میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہماری صوبے کی بدقسمتی ہے کہ 13 سال سے ہم ان کو بھگت رہے ہیں. تبدیلی تو تب آئے گی کہ صوبے میں کوئی تبدیلی آئے. صوبے میں آپ دیکھیں ابھی یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اسکولوں کو بھی یہ پرائیویٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کی زمینوں کو بیچ رہے ہیں تنخواہوں کے لیے، قرضوں پہ قرض. آپ دیکھیں 800 ارب روپے سے زیادہ ان لوگوں نے قرضہ لے لیا ہے 12 سال میں، جو 70 سال کی اس ٹائم میں نہیں لیا گیا ہے. یہ ان کی کارکردگی پہ بات کریں اور پھر پنجاب کی کارکردگی پہ بات کریں. ایک بی آر ٹی 2017 سے لے کے 18 سے لے کے ابھی تک وہ نہ بن سکی. ان کی پروجیکٹ کو دیکھو، بلین ٹری اس کا دیکھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم بلین اور 1 کروڑ ٹری ہم نے لگائے ہوئے ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ یہ سیلاب میں ابھی سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے. کرپشن اتنی عروج پر ہے ادھر کہ ادھر صرف اب کرپشن کی بات نہیں ہوتی، پرسنٹیجوں کی بات ہوتی ہے. یہ جو سہیل آفریدی کی یہ جو بات آ رہی ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ معاون خصوصی تھا CNW میں، جس میں سے 1.5 سال میں اس نے 500 ارب کی کرپشن کی ہے. کوہستان میں 42 ارب روپے ایک ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکالے گئے ہیں. اسپیکر نے خود اس کا جو ہے لائیو صوبیہ صاحبہ آپ یہ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں. دیکھیں CNW کی معاون خصوصی تھے کہ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں PAC اسٹینڈنگ کمیٹی کی لائیو وہ پڑھی ہے کہ کس طرح اسپیکر صاحب نے خود بتایا ہے کہ اتنی 42 ارب روپے ایک ٹرک ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں. فیک وہ کمپنی بنائی تھی، فیک جو ہے اس کی کوئی وہ نہ
न उस पे कोई कारोबार हुआ था, न कोई टेका हुआ था, कुछ भी नहीं। एक डंपर ड्राइवर के अकाउंट पे उसके शनाख्ती कार्ड, उसके अकाउंट से 42 अरब रुपए निकाले गए, और उसमें जितने भी लोग हैं, चौकीदार भी, आपको पता है अरबों रुपए का जो है वो बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो सुहेल अफरीदी का ये कारनामा है, और आगे भी देखें कि आगे क्या क्या कारनामे होंगे। देखें, अगर वफाक और अगर रियासत उसके खिलाफ थे तो किसी वजह से होंगे, किसी रिपोर्टों की वजह से उसने की होगी। अब इन लोगों ने काम किया है, जिस तरह इन लोगों ने बुर्जदार को भुगता, अब पार्टी में कहाँ है, परवेज खटक कहाँ है, महमूद खान कहाँ है, और गंडापुर कहाँ चले गए हैं। तो ये कौन सा वजीर आला इनका जो है वो वसीम अकरम प्लस, और ये जो कह रहे हैं अभी बतनी, इसको क्या आप देंगे, क्या नाम देंगे, कोई कौन कामयाब होगा? इसको जी ओपनिंग बैट्समैन कह रहे हैं, जी ओपनिंग बैट्समैन कह रहे हैं शोबे साहिबा, और साथ में बैरिस्टर साहब आप तो बड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जी मैं आपको अभी इनको बताऊं कि ये कह रहे कि नाकामी हुई है। हम कानून और आईन जो पाकिस्तान का है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। जब अनाउंस हुआ कि जब गवर्नर साहब ने कहा कि मैंने इनकी इस्तीफा वसूल हो चुका है और मंजूर कर लिया है मैंने, मतलब उस वक्त पहले इन लोगों ने संडे के दिन शेड्यूल जारी किया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक संडे के दिन शेड्यूल जारी नहीं होता, वो वर्किंग डेज में होता है, ये रूल्स में है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने जारी किया। स्पीकर ने कहा मैंने रूलिंग की है, बस मैंने कह दिया। हम सब भी गए हैं, पीपल पार्टी ने भी अपने मेंबरान के लिए, उनके 10 मेंबरान हैं, उसके लिए ऑपोजिशन ने तो उस पर एतराज तो किया है, लेकिन बैरिस्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। अपोजिशन नहीं, जी देखिए मैं बात कंप्लीट करूं सारी प्रोसेस का, क्योंकि मैं असेंबली के अंदर जी फरमाइए, आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। ठीक है, मैं आपको सारा किस्सा सुनाती हूँ। पहले दिन जब 8 अक्टूबर को गवर्नर को इस्तीफा मिला, सारी दुनिया को पता है कि हैंड राइटिंग पे होना चाहिए, और मतलब कि उधर वो खुद जाए। इन लोगों ने जाके एक टाइप शुद्धा जो है वो गेट पे दे दी और बात खत्म हो गई। वो उधर उस वक्त उसूल ही नहीं हुआ था। जब 10 तारीख को गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे रिटर्न उसने भिजवा दिया है और उसूल कर लिया था, तो उसी वक्त इन लोगों ने नेक्स्ट डे जो है शेड्यूल जारी किया संडे को, जो रूल्स के मुताबिक ठीक नहीं था। लेकिन हम सब पार्टियों ने अपने अपने मेंबर, किसी का ख्याल नहीं था कि इनसे कोई हम इनको सियासी शहीद बनवाते। तो अगर सियासी शहीद इनको बनवाना था, ठीक है आपने ये नुक्ता उठाया, इसको हम आगे लेके चलते हैं ना, आपको मजीद भी शामिल करेंगे इसमें। लेकिन बैरिस्टर साहब क्या जाता था, इस्तीफा दे दिया, उसे मंजूर कर लेते, क्यों मजाक बनाया गया? बिलावल भुट्टो को क्यों कहना पड़ा गवर्नर केपी को कि जी आप अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो केपी में जाके अदा करें? तो आपको लगता है कि वो पहले मंजूर कर लेना चाहिए था? कोई हर्ष नहीं था, क्योंकि सब लोग ये बात कर रहे थे जब इस्तीफा दे दिया जाता है तो मंजूर ही समझे उसे। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से तमाशा तो कोई नहीं बना। तमाशा तो पंजाब के लोगों ने उस वक्त देखा था जब हमजा शहबाज शरीफ को असेंबली ने यहाँ पे इलेक्ट किया था और गवर्नर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। और आपको याद होगा कि अदालतों में बहुत हफ्ते लगे, या तो विद इन 2-3 डेज, कोई इशू भी नहीं था। इतने दिन तो अक्सर हो भी जाते हैं वजीर आला के इंतखाब पे। मुझे नहीं समझ आती कि इतना तमाशा करने की कौन सी जरूरत थी। अगर गवर्नर कुंडी ने कहा था कि भाई चीफ मिनिस्टर से मेरी फेयरवेल मुलाकात भी हो जाएगी और साथ हम इस पे उनके रिजाइन पे भी बात कर लेंगे, तो इस पे कौन सा मुजायका था? क्या हो रहा था, या क्या हो जाता, या क्या हो गया है? मैं बात तो ये है, मैंने तो बताया कि हमजा शहबाज शरीफ को हफ्तों तक हलफ नहीं उठाने दिया गया था, और यही उस वक्त इश्यूज थे गवर्नर के इनके। अगर आप ले लें कि साइन मिलते नहीं है, मैं तसल्ली करूंगा, मैं फलां करूंगा, हफ्तों ये तमाशा चलाया गया। अब मैं पीटीआई के दोस्तों से पूछता हूँ कि तब ठीक थे, वो काम आईनी था, या आज अगर कोई ऐसा हुआ भी नहीं और शोर मचा लिया? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हमारे दोस्त डंका किस चीज का फतह का मना रहे हैं। कौन से इलेक्शन हुए और ये जीत गए हैं? इन्हीं का वजीर आला था, इन्होंने बताया कि वो नाकाम वजीर आला है। 1.5 साल के बाद इन्हें पता चला कि वो एक नाकाम वजीर आला है, इन्होंने उसे हटा दिया।
ہٹا کے اب جو لے کے آئے ہیں وہ بیچارہ پہلی دفعہ یہ بنا ہے. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ احتجاجی سیاست کرتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ پرو طالبان ہے. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ آگ لگانا جانتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اسے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی. تو بھلے ہی مبارک ہو بھائی، کس کے ساتھ مقابلہ ہوا؟ ان کا مقابلہ انہی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوا. ان کا وزیر اعلیٰ ناکام ثابت ہوا. اسے انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ ریزائن کرو، اور پھر اڈیالہ سے ایک پرچی آئی، اور وہ شخص نے پرچی دی جو کہ پی کے کا رہائشی بھی نہیں ہے. اس کی پرچی کے اوپر یہ وزیر اعلیٰ بن گیا. جی ہمیں تو کوئی بھائی، ہم تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں جی، آپ کا وزیر اعلیٰ آ گیا، لیکن یہ بتائیں اب آپ کو مبارک دینی ہے یا آپ سے اظہار افسوس کرنا ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ گیا بھی تو ہے نا. تو اب کس کا اظہار افسوس کریں، کس کی مبارکباد دیں؟ ایک فیل ہو گیا 1.5 سال کے بعد، جو آپ کا وفاقی وزیر تھا، آپ کا آل اینڈ آل تھا، آپ نے بڑا اس کا باتیں کی، اور اب ایک آپ نے عمر کو. اچھی بات ہے صاحب، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پرچی اڈیالہ جیل سے ہی آئی، نام جس کا نکلا وزیر اعلیٰ بھی وہی بنا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بھی کوئی نہیں ٹوٹے. پہلے بڑی بات ہو رہی تھی کہ فورٹ بلاک جو ہے وہ بن سکتا ہے. ابھی اس پہ ہم مزید بھی کچھ بات کریں گے، لیکن فی الحال چھوٹی سی بریک. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا بسرا صاحب، یہ بتائیے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ناکام ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو لایا گیا. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ناکام ہو گیا تھا، اور یہ نہ صرف وزیر اعلیٰ کی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ناکامی ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ان بیچاری سیاسی یتیموں کی جو آپ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے، ہمیں تو یقین مانے یہ قابل رحم اور قابل ترس پارٹیاں ہیں، اور ان سے ہم ہمدردی کروں یعنی کہ کسی بات کا جواب ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ان بیچاروں کی تو حیثیت کونسلر بننے کی نہیں رہ گئی. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ناکام ہو گئے. حکومت ہے ان کی، سن تو لیں. ہاں، حکومت ہے ان کی، پنجاب میں حکومت ہے، وفاق میں حکومت ہے، سندھ میں حکومت ہے. ہاں بالکل بالکل حکومت میں ہے. ثناءاللہ بھائی، شہباز شریف جو اپنی سیٹ ہارا ہوا 17 سیٹوں کے ساتھ اس کو مسلط کر دیا گیا ایک پپٹ وزیر اعظم کے طور پر. پنجاب میں ہاری ہوئی میڈم چیف منسٹر مریم نواز کو جو اپنی سیٹ ہار گئی، اس کو 30 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا. کوئی یہاں پہ صدر بن گیا، کوئی گورنر بن گیا. اس وقت تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بیچارے تو آج آپ الیکشن کروا لیں، یہ کونسلر نہیں بن سکتے. چھوڑ دیں اس بات کو. دوسری بات، ثناءاللہ بھائی، علی امین گنڈا پور ہماری پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے جب خان سے، اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے لیڈر نے جب دیکھا کہ جو توقعات جس حد تک ان کو تھیں پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے اب تبدیلی کا فیصلہ کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا توقعات تھی جی وہ؟ ہاں میں بتا دوں. مین ریزن یہ تھی کہ جو آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے، ہمارے سیکورٹی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، فوجی، پولیس والے. تو عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران بھائی، ہماری 3 سال حکومت تھی وہاں پر، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہ دہشت گرد کہاں گئے تھے اور دہشت گردی کہاں گئی تھی؟ وہاں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی. صاحب، آپ پہ اور آپ کی جماعت پہ یہ الزام لگتا ہے کہ دہشت گردوں کو لانے والے آپ ہیں. اس ملک میں دہشت گردی جو اس وقت ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. وہ پھر وہ الزام لگتا ہے. وہ دہشت گرد نہیں کہہ رہا. دہشت گرد کدھر گئے ثناءاللہ بھائی؟ جب ہماری 3 سال کی حکومت تھی وہ دہشت گرد کدھر گئے؟ وہ دہشت گردی ختم کیوں ہو گئی؟ اگر ہم لے کر آئے تھے، اگر اس آرگومنٹ کو بائی کر لیں تو میرے بھائی، اس وقت جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اشرف غنی کے افغانستان کا صدر تھا، بدترین مخالف تھا پاکستان کا، مودی کا یار تھا، را کا ایجنٹ تھا، لیکن ہم نے انہیں انگیج کیا اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر دہشت گردی نہیں. یہ مین کنسرن تھا کہ وہاں پر جو اگر سب سے بڑے چلے یہ بتا دیں، دہشت گردوں کو انگیج کرنا ہے یا ان کو مارنا ہے؟ دہشت گردوں کو نہیں کرنا، دہشت گردوں کو تو مارنا ہے. لیکن میرے بھائی، ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ثناءاللہ بھائی. وہاں پر 99% خیبر پختونخوا کی قوم ہمارے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ تو بیچارے وہاں پہ ہے ہی نہیں. تو پھر آپ ملٹری آپریشن کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. آپ کو کے پی کا حکومت، سنیں کے پی حکومت کا آن بورڈ نہ کریں، ہمیں انگیج نہ کریں، تو یہ تھا مین کنسرن. دوسری بات، ابھی وہ محترمہ جو نواز شریف کے نام پہ سیاست کرتی ہیں،
ان کا نام میرے خیال میں آپ بتا رہے تھے صوبیہ ہے شاید, ان کو یہ پوچھیں میں آپ کی کس بات کا جواب دوں اگر آپ کا لیڈر نواز شریف بیچارہ ہار گیا. دوسری بات, اگر نون لیگ کرپشن کی بات کرے تو سمجھیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وہ نون لیگ جب شہباز شریف وزیر اعظم بننے والے تھے ایک دن پہلے ان پر 17 ارب کی منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی. ان کا کام صرف لوٹ مار, کرپشن, منی لانڈرنگ, ٹی ٹی خاندان اور کینیڈا کی یونیورسٹی ہے جہاں پہ نواز شریف نے جس طرح کرپشن کی. ابھی تو کے پی میں جی جو کرپشن ہو رہی ہے اس پہ کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کے پی گورنمنٹ میں, آپ مجھے اور صوبیہ صاحبہ نے بتایا کچھ گنوائے بھی ہیں. سنیے یہ دیکھیں نا, اگر کرپشن ہو رہی ہو وہاں پہ, آج ان بیچاروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں, 2-2 3-3 ایم پی ہیں ان کے, اور ہماری سیٹوں پہ, ریزرو سیٹوں پہ صوبیہ شاہد وغیرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مانگے تانگے کی سیٹوں پر بات کرتے ہیں ہماری کرپشن کی. اگر ہم ڈیلیور نہ کرتے, اگر ہم کرپشن کرتے تو میرے بھائی ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. آج یہ کہیں پہ نام و نشان نہ ان کا ہوتا. تو تحریک انصاف از دی اونلی پارٹی ان پاکستان, اسپیشلی خیبر پختونخوا میں تو 99.9% لوگ عمران خان کے قیدی نمبر 804 کے چاہنے والے ہیں. آج میں آپ کو ایک بات نیٹ شل بتا دوں, آج بھی پاکستان کے مسائل کا حل اس کی چابی پڑی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 کے پاس. اگر آپ نے ٹھیک ہے سن لیں, اگر آپ نے جب تک آپ پاکستان دیکھیں, جنگیں فوج کبھی نہیں لڑتی, جنگیں قوم لڑتی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ میرے بھائی اگر سیاسی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, جب تک آپ قیدی نمبر 804 کو انگیج نہیں کریں گے, ان سے بات چیت نہیں کریں گے, ان کے اوپر آپ نے 300 مقدمات ڈال دیے ہیں. اچھا ایک اور آرگومنٹ, ایک آرگومنٹ اس جعلی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے, اس فراڈ حکومت کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے عدلیہ فتح کی, میڈیا کا گلا گھونٹا, پارلیمنٹ پہ خود کو شملہ کر دیا, اور پھر آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اغیار کے بوٹ پالش کر رہے ہیں, ان کی ہر طرح سے خوشامد کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا بسرا صاحب, آ گیا, بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا. پوچھ لیتے ہیں صوبیہ صاحبہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں ہے, اور مسائل کی جو بھی اس کے حل کی جو چابی ہے نا وہ بھی اڈیالہ جیل میں. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں, اور جو الزامات انہوں نے آپ کی قیادت پر لگائے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس پر؟ الزام نہیں, یہ تو حقیقت ہے میرے بھائی. کرپشن ان کا جینا مرنا ہے نواز شریف خاندان فیملی کا. ٹھیک ہے, ان کو جواب دے دیں نا. ایک منٹ میں ٹھیک ہے, پہلے میں میاں نواز شریف جو ہزاروں دلوں کا دھڑکن ہے, جو اپنا الیکشن ہار گیا ہے, عمران خان وزیر اعظم عمران خان تھا, فیض حمید سے آپ لوگ فیضیاب ہو رہے تھے, ہیلی کاپٹر میں لوگوں کو لے کر آپ کی جو حکومت بن گئی تھی ہائیبریڈ اس وقت کی, آپ کو اگر یاد ہے. آج کل کون سی ہے؟ جو خواجہ تو خود کہتا ہے ہائیبریڈ حکومت ہے, ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے. آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کے راستے سے چل رہے ہیں, ابھی درمیان میں نہ بولے اور سنیں آرام سے. بالکل بسرا صاحب سنیں آرام سے. کیا سنیں آپ کی, تو آپ کے گھر والے نہیں سنتے, پاکستانی قوم کیا سنیں. بسرا صاحب کے گھر والے آپ کو ووٹ نہیں دیتے. بی بی حوصلہ رکھے پلیز, ریلیکس. پہلے تو آپ یہ بتائیں, آپ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں نا اسمبلی کے اندر, جو ریزرو سیٹیں ہماری چھینی گئی, آپ اس پہ بیٹھی ہیں نا. بسرا صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دینا. کر لیں. جی صوبیہ صاحبہ. اچھا, وزیر اعظم عمران خان تھا, فیض حمید سے یہ فیضیاب ہو رہے تھے, تو نواز شریف پہ 1 روپے کا کرپشن کیوں ان لوگوں نے نہیں ثابت کیا؟ وہ کیوں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ وہ نااہل کرا دیا تھا ان لوگوں نے؟ مجھے صرف اس کا جواب دیں. دوسری بات میں اس کی جواب دوں گی, جو یہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بچے شہید ہو رہے تھے. کب علی امین گنڈاپور کو تب نکالا اس کو جب صنم جاوید کو پشاور سے اغوا کر دیا گیا, تو نیکسٹ ڈے پہ سیدھا خان صاحب نے بغیر سوچے سمجھے اس کو, صنم جاوید کی اس پہ جو ہے اس کو کہا کہ آپ فارغ ہو گئے, اور سہیل اپریدی آ گیا. اب دیکھیے آگے سہیل اپریدی جو ہے, اگر وہ خان کو وہ ریاست سمجھتا ہے تو
देखते हैं हम भी कि ये किस तरह इस सूबे को चलाएंगे। अब ये किस तरह खान से मिलेंगे जो आज इसने ये कौन सी रियासत को इसने एप्लीकेशन आज लिख दी है कि मुझे टाइम दो, पंजाब गवर्नमेंट को भी लिख दी कि मेरे लिए टाइम दो, फिर वो मुलाकात करेगा। और अगर ये इसका एजेंडा सूबे का फिर भी नहीं है तो फिर क्या होगा ये मुझे बताया। अगर नेशनल एक्शन प्लान पे 2021 में किसकी गवर्नमेंट में 14 निकात शामिल किए गए हैं वो बताएं। 2014 में ये लोग शामिल थे, फिर 2021 में इन लोगों ने निकात उसमें शामिल किए, और अभी खुद जो है फिर ये तालिबानों को ले आए। 2015 में ये परवेज खटक की हुकूमत में इनका इस सूबे में तालिबान के लिए एक दफ्तर खोलना चाहते थे, उनके लिए तनख्वाहें लगाना चाहते थे, और अदर हैंड वो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। अदर हैंड वो जो है अब स्कूलों में जो है अब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया सबके सामने है, पुलिस का जो पुलिस लाइन है उसमें जो धमाका हुआ और मस्जिद को गिराया, और कितने हमारे जो है नमाजी हमारे भाई शहीद हो गए हैं 100 से ऊपर। उसको देख के रोजाना जितने लोग शहीद होते हैं, फिर ये कहते हैं कि उसके साथ बैठ के बात करें। ये कौन सा कानून है, मुझे ये बताइए, कौन सी हुकूमत है, ये कौन से लोग हैं जो इसको चलाएंगे। अगर करप्शन को नहीं मानते तो इधर अभी भी इनकी इजाजत है। अगर इनमें मैं एक बात बताऊं, इनमें सेंस है ही नहीं। ये लोग खान को निकलवाना ही नहीं चाहते, ये खुद चाहते हैं कि हम करप्शन करें और कमाएं। अब जाके अभी इनके हर एक चीफ मिनिस्टर को देखे कि वो अमीरी की किस बुलंद तरीनों खरबों में सब खेल रहे हैं, सबकी आप देखे। और अभी इसने जो अभी कहा हाथ में 6 लाख का सुहेल अफरीदी ने आईफोन 16 रखा था, और आगे से कह रहा था मेरा जो कुल असासा है वो है 3-4 लाख। इनकी झूठ भी देखे, ये कितनी आसानी से झूठ बोलते हैं, इनमें बर्दाश्त भी नहीं है। इनका जवाब गालियां होती है, खड़े होके सुहेल अफरीदी की कारनामे करप्शन है, सुहेल अफरीदी की कारनामे जो है फ्लोर के ऊपर खड़े होके गालियां देना, और ये है सब इसका कमाल। देखे और इनकी भी देखे, बजाय कि इसने करप्शन किया, हिसाब किताब तो करो ना अपनी। कोई भी 12 साल में तो कोई कारनामा खैबर पख्तूनख्वा में दिखा है। अगर कारनामे अंजाम नहीं दिए तो आप लोग की जुबान पे कैसे सोबिया साहिबा, अगर आप 12-13 साल से हुकूमत है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उनको ही चुना है और वज़ीर आला भी उनका ही है। आपकी तरह फॉर्म 47 के जरिए नहीं आए हैं, आपकी तरह रिजर्व सीटों पे कब्जा करके नहीं आए हैं, आपकी तरह बूट पॉलिश करके नहीं आए हैं। बूट वो तो उस वक्त जहांगीर तरीन का जो हेलीकॉप्टर आप कर रहे थे, और फिर जमीन से जिस तरह वो जा रहे थे कि ये हमारा बाप है और ये हमारा। वैसे आपकी इस इलेक्शन में सीटें कितनी थी सोबिया? आपकी इलेक्शन में सीटें कितनी थी? बैरिस्टर साहब के पास जाना है क्योंकि वो भाई एक फिक्र बात नहीं कर सके। बैरिस्टर साहब, मैं बैरिस्टर साहब आपकी जानिब दोबारा आते हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइए, अगर तो सोबिया साहिब आपकी जानिब दोबारा आते हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइए, जो नए वज़ीर आला केपी हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या सूबे में अमन अमान बहाल करना उनका सबसे बड़ा चैलेंज है, या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा टारगेट और जो चैलेंज है वो ये है कि इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है? देखिए इमरान साहब, अगर तो बात या अगर आपकी ब्रेक है तो पहले ले। मैं सारी देर में 1 मिनट बोला हूँ और तकरीबन 25 मिनट से सुन लो, तो फिर प्रोग्राम में मेरा बैठने का बिल्कुल जी फरमाइए। जवाब नहीं लेगा तो कोई करना नहीं। देखिए जी, बात ये है कि चैलेंज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत उनके मंशूर में नहीं है, उनकी तकरीर में बात ही नहीं आई है। लोगों के सेहत के मसाइल, लोगों की तालीम के मसाइल, सूबे की तरक्की की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की है। उन्होंने बताया है कि मैं एहतजाज अच्छा करता हूँ, उन्होंने बताया है कि पहला काम मैं करूंगा मैं अडियाला जाऊंगा। अच्छा देखिए, अब जमहूरियत ये सिखाने वाले सारे में तो देखिए, जहां पे क्लाउन्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस हो जाएं तो फिर क्या हाल होगा? यही हाल होगा जो हो रहा है। क्या कोई सूबाई असेंबली से किसी ने पूछा कि तुम्हारा वजीर आला तब्दील होना है? किसी से मुशावरत की हो? कोई इनकी पार्टी का इधर बाहर चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, कोई इजलास बुलाया हो? सेक्रेटरी जनरल ने कोई इजलास बुलाया? अडियाला से पर्ची आई, बहन नाराज हुई है एक वजीर आला से
اب بیگم راضی ہوئی جو دوسرے پہ تو وہ ہو گیا. اب یہ تو طریقہ کار ہے ان کا چلانے کا. چیلنجز ان کے لیے نہ تو سیکورٹی کی صورتحال ہے, طالبانائزیشن ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ان کا نام ہی طالبان خان پاکستان میں مشہور ہوا ہے. ان کی جماعت کو کہتے ہی ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے, اور پھر یہ ہمیشہ سے کہتے بھی ہیں کہ ہم 35,000 فائٹرز کو واپس لے کے آیا میں, وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتا تھا. تو ان لوگوں کے تو یہ ایشوز ہی نہیں ہیں, ان لوگوں کا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان اس وقت کس حالات میں ہے, دشمن ہمیں مشرقی سرحدوں کے بعد مغربی سرحد پہ بھی مصروف رکھنا چاہتا ہے. بھارت نے جس طرح کیا ہم نے اسے منہ کی کھانی پڑی ہمارے مسلح افواج سے. اب اس نے افغانستان کے ذریعے یہاں پہ جو تماشا طالبان کے ذریعے کھیلنا شروع کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں کا وزیر خارجہ جا کے بیٹھا رہا انڈیا کے ساتھ, وہی انڈیا جو کہتا تھا افغانستان سے طالبان ٹیررزم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آج ان کے ساتھ بیٹھا تھا. اور یہ وہ ان کے آگے سے یہ میرے خیال سے ایجنڈے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم افغانستان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے. کون سے افغانستان کے ساتھ جو اب ان کے زیر اثر ہے, ساری زندگی بنا کے رکھا ہے. لیکن اگر کوئی بھارت کے زیر اثر ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیسے بنا کے رکھی جا سکتی ہے جب آپ کی جنگی صورتحال ہو. تو چیلنج کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فساد فی الارض ہو, انتشار پیدا ہو. اسی لیے اس نے اپنی گنوائی کہ میں احتجاجی تحریک چلاتا ہوں. اس کا پھر یہ دل ہے کہ جو 2-3 دفعہ پسپا ہوا سابق وزیر اعلیٰ, ناکام وزیر اعلیٰ نہیں کا جسے یہ ناکام کہہ رہے ہیں, پسپا ہوا کہ وہ پورے وسائل کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوا اور وہ نہیں کر سکا سارا کچھ. اور یہ ساری رپورٹس آپ کے سامنے, ساری باتیں کیا ہوئی, پھر وہ ان کی لڑائیاں کیا کیا ہوئی. تو ہم تو سیاسی جماعتیں ہیں, کبھی عوام ہمیں ووٹ دیں گی کبھی نہیں دیں گے, سر آنکھوں پہ ان کا ہونا. ہم کوئی کالے جادو کے اوپر تو جماعت نہیں نہ چلا رہے ہیں, ہم کوئی کروں کے اوپر تو جماعت نہیں نہ چلا رہے ہیں, ہم کوئی فیملی پالیٹکس, بیویوں کی آپس کی لڑائی کے اوپر تو پالیٹکس نہیں نہ چلا رہے ہیں. ہمیں تو آپ بار بار کہتے ہیں پیپلز پارٹی شروع سے وزارت اعلیٰ, کب بھٹو خاندان کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ بنا؟ پیپلز پارٹی نے اپنے موسٹ سینئر لوگوں کو, موسٹ کمپیٹنٹ لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. اور پھر یہ جو ہم آج بھی کہتے ہیں, میں ابھی کسی کو میں ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہتا, ابھی وہ آیا ہے, نوجوان ہے, آئے دیکھے کیا کرتے ہیں, جب آئے گا بیٹھے گا ایز چیف منسٹر پھر اس سے بھی پتہ چلے گا کہ ملکی حالات کیا ہیں, پھر اس کے بعد فیصلے ہوں گے کیا ہوتے ہیں یا کیا نہیں ہوتے. نہ تو میں اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہوں, نہ ہی میں اسے زیرو کہہ کے رد کرنا چاہتا ہوں. ابھی چلیے, میرا تو سوال یہ تھا جو بڑا ضروری ہے کہ اس میں عوام کی فتح و شکست کہاں پہ ہے. گنڈا پور ہارا ہے, گنڈا پور کو آپ نے کہا ہے کہ اتنی تذلیل کی ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ تو ادھر آ اور میں تجھے کہوں گا طریقے سے 2-4 دن میں جا کے استعفیٰ دینا. ایک وائس رائے کے آرڈر کے ساتھ اسے استعفیٰ دینا پڑا ہے اور ایک پرچی کے ساتھ اگلا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. اس پروسیس میں کوئی جمہوریت یہ لے کے نہیں آئے, کسی کے پی کے بندے کو کانو کان خبر نہیں ہوئی, صوبائی اسمبلی کے ممبرز کو اور نہ عوام کو, کہ کون وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے اور کیوں بنایا جا رہا ہے. تو میری صرف آخری درخواست یہ ہے کہ اپنی یہ پٹی ایشوز کے اوپر, اپنی سیاست کے اوپر, اپنی پوائنٹ سکورنگ کے اوپر سیاسی جماعتیں ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتی, سیاسی قیادتیں ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتی, ملکی سالمیت کو ذرا مد نظر رکھیے اور اس وقت تماشا نہ بنائیے. بالکل جی, بیرسٹر صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا جی. ملکی سالمیت جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور جو پارٹی کی سیاست ہے, دیگر مسائل ہیں وہ اس کے بعد ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. صوبیہ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ آج 6 بجے سے لے کے تقریباً 48 گھنٹوں تک جو ہے وہ جنگ بندی ہو گئی ہے. کیا صورتحال معمول پر آ جائے گی, جنگ بندی ایکسٹینڈ کرے گی نہیں کرے گی, اس کے بعد اس پورے خطے میں اس کے کیا اثرات پڑے ہیں, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر چکی ہے, لیکن ابھی یہ اطلاعات جو سامنے آئی ہیں کہ 6 بجے سے لے کر اگلے 48 گھنٹوں تک جو ہے وہ 2 دنوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا. اور یہ درخواست جو ہے وہ طالبان حکومت کی جانب سے, طالبان رجیم کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور پاکستان نے اس درخواست کو تسلیم کر لیا ہے. تو اگلے 48 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہے. دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ وہاں سے پاکستان کے علاقوں میں اٹیکس بھی کیے گئے, جس کا پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب دیا, اور طالبان قیادت کو جو ہے وہاں پہ نشانہ بنایا, اور بہت سے جانی اور مالی نقصان بھی وہاں پر ہوا ہے. یہ
تعلقات جو ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ دوبارہ سے معمول پر آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے؟ کوئی دیگر ممالک, خطے کے ممالک اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بات کریں گے. میں جوائن کر لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹائر وقار خان صاحب نے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے گا, ابھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ابھی کافی کشیدہ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آخر یہ افغانستان جو ہے, افغان طالبان حکومت جو ہے وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے؟ اس میں 100% بھارت کے ہاتھوں میں. اس کی ریزن ہے بیسیکلی ان کو جو ہے نا ایک خاص کوئی آئی تھنک غلط فہمی ہے, ایک مس پرسپشن ہے کہ ہم کوئی بڑی تو چیز ہے اور 5-10 سال کی ہسٹری ہے سپر فاسٹ, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہاں پہ جب سپر فاسٹ آئی تھی تو پھر گھنٹوں میں فارغ بھی ہو گئے, 10-20 سال تو پائے کر کے بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی مدد کے بغیر یہ نکلے نہیں. ابھی بھارت کو ایک اسپیس ملی ہے, صاف ظاہر ہے جو طالبان نے جب آ کے آپ اندازہ کر لیں کہ میں یہ کہوں گا کہ محمود غزنی کے اولاد کہلاتے ہیں, حالانکہ ترک ہے, محمود غزنی ترک تھے اور وہ بت شکن تھا, اور یہ ابھی بت پرستوں کے پاؤں میں لیٹ پتہ نہیں اسلام کی کون سی خدمت کرتے. ایک تو بڑا کہ منافقت کا جو لبادہ اتر گیا اور پاکستانی قوم اور ریجن کو بھی پتہ چل گیا. دوسرا بھارت خود بڑا آئسولیٹڈ ہے, اس کو مئی میں ہار پڑی پاکستان سے, اور ابھی پھر اس نے ایک اسپیس تلاش کی کہ ان کو ڈالر شالر دیں. بیسیکلی ہارڈ گن بن چکی ہے کے ساتھ ساتھ تو کافی اسی ڈگر پہ قائم رہے ادھر سے, تو پھر شاید دے لوز اے رجیم. میری اسسمنٹ ہے کہ 6 مہینے کی پھر مہمان ہوگی, بیکاز افغانستان کے اندر سے آلریڈی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہم یہاں پہ ٹرکی میں یہاں پہ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے, جتنے بھی فارسی دان ہیں, ازبیک تاجک ہیں جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں, ہزاراز ہیں, دے آر فیڈ اپ ود دس رجیم جو ہے. اور کیا 21ویں صدی کے دہائی میں اس طرح کی رجیم چل سکتی ہے جہاں 2 کروڑ خواتین کو بند کر دیا جائے؟ تو دیکھ چائنا رشیا نے بھی ریکویسٹ کی ہے, اس کے بعد مڈل ایسٹ سے آوازیں آ رہی ہیں, بیکاز خطے میں جب امن خراب ہوگا تو پھر پورا ریجن افیکٹ ہوتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ابھی 48 گھنٹوں کا جو ایک بریک آیا ہے, آپ کو لگتا ہے ایکسٹینڈ ہوگا اور یہ 48 گھنٹوں میں کوئی رابطہ ہو سکتا ہے, کوئی مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے, بات چیت سے معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے؟ جس میں آئی تھنک کچھ برادر ممالک کے دوست ممالک کی بھی ایفرٹ ہو سکتی ہے, اور جو فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو ٹائم میں اندر مذاکرات کے لیے چیزوں کا حل نکالا جائے. پاکستان کے کوئی جو ہے نا کوئی جغرافیکل کنسیشن یا کوئی کلیم نہیں ہے ہمارا, میرے خیال میں تو کوئی بات نہیں ہے. 50 لاکھ افغان جو ہے کئی یورپین ممالک سے زیادہ آبادی ہے, تو اس لیے ایک پورا ملک ٹیکنیکلی آپ فعال رہے تھے, لوگوں کی تیسری جنریشن بھی یہاں پہ پروان چڑھی ہے. اس کے بعد ان کے لیے بڑی ایفرٹ کی گئی طالبان گورنمنٹ کے لیے اور اچھی ریلیشن شپ رہی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, خناس جب دماغ میں آ گیا تو پھر آئی تھنک ٹائم ایروگنس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر تکبر کو پسند نہیں کرتا. تو آئی تھنک شوڈ بی آپٹمسٹیکلی کوشش کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, اور اگر آپ کا ٹھکانے آ چکی ہے اور بھارت کے ناچنا اور اسٹیٹ بہیو کرنا تو شاید حل اس کا نکل آئے, اور میں بھی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا نیگوسیشن میں. لیٹس سی کہ پیس کو جو چانس دیا گیا اس کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ابھی ریسنٹلی نئے وزیر اعلیٰ کے پی بھی آ چکے ہیں اور وہ بالکل کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپریشن نہیں ہو سکتا بلکہ مذاکرات کے حامی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو کے پی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا نقصان بھی ہوا ہے ہمارا, دہشت گردی کے 70% جو واقعات ہیں وہ کے پی میں ہی ہو رہے ہیں, تو یہ صوبائی حکومت جب تک آن بورڈ نہیں ہوگی تب تک یہ کارروائی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ینگسٹر ہے ٹھیک ہے, آ گیا ادھر, اور وہ آپ دیکھ لیں کہ گورننس پہ تو بات ہی نہیں کی, سوائے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر اٹھا کے پھر رہا ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں آپ صوبہ نہیں چلا سکتے. دوسرا جو ہے یہ جو ڈیسیژن ہے ٹو فائٹ ٹیررزم, یہ پورے پاکستان کا ہے. اس میں نیشنل ایکشن پلان میں ایون بعد میں پی ٹی آئی بھی شامل رہی ہے, اور سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی یہ ہیں انہی کے شہری جو ہیں کے پی کے شہید ہوئے. پولیس ہماری اپنی ملٹری ہے جس نے شہادتیں دی ہیں. تو ابھی بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آئی, یعنی ڈسپائٹ کہ بھارت کے ساتھ کلیبوریشن ہے, وزیر خارجہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے اٹیکس ہو رہے ہیں
اور یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ براؤننگ پوائنٹ اسکورنگ ہے اور صرف ایک نیریٹو لے کے چلنا ہے. باقی میں نے دیکھا کہ بھارت نے جب حملہ کیا تھا تو شروع میں اس پارٹی کا پورا سوشل میڈیا بھارت کی فیور میں تھا, اور اس طریقے سے افغانستان نے ڈیسائیڈ کیا جی آپ کس طرف ہے. اور اس میں ووٹ بینک کا بھی پالیٹکس ہے, اس میں انلیگل جو افغان ہیں ان کا کافی سارا شناختی کارڈ جہاں بنے ہوئے تھے, ابھی تو ایک ڈیسیژن ہو گیا کہ ان کو واپس گھروں میں بھیجا جائے گا, لیکن میرے نہیں کرنا اور نہ اس طریقے سے ہوتا ہے. فورن پالیسی ہو یا ڈیفینس پالیسی ہو, سیکورٹی پالیسی تو فیڈرل گورنمنٹ کی چلتی ہے. باقی جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کے پی کی پولیس ہے, پولیٹیکل اسٹیبلری ہے, ہماری فوج میں ان کے جوان آفیسرز ہیں, دے آر ویری کلیئر کہ کیا کرنا ہے. تو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپریشن چلتے رہیں گے. لیٹس سی کہ یہ چیزیں آگے کیسے چلتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے کافی کشیدگی ہمیں دیکھنے میں ملی تھی اور ان کی جانب سے یہاں پر اٹیک ہوئے, لیکن جو یہاں سے جواب دیا گیا پاکستان کی جانب سے تو اس نے تو انہیں مجبور کر دیا ہے اس درخواست کرنے کو کہ جناب جنگ بندی کر لی جائے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان رجیم ہے وہ اس وقت پورے خطے کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے, اور پہلے بھی ہم عبوری حکومت کے حوالے سے کافی پیغامات بھی دیے گئے, ان سے درخواست بھی کی گئی کہ جی آپ کے ہاں بہت زیادہ دہشت گردوں کی تنظیمیں موجود ہیں, ان کے سیف ہیونز موجود ہیں, اور وہیں سے ہی پاکستان میں اٹیکس ہو رہے ہیں. جتنے بھی تانے بانے ہمیں ملتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت جو صوبوں میں دہشت گردی کی جو ریشو سامنے آئی ہے 70% تک جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ صرف کے پی میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور اس کے سارے تانے بانے بھارت اور افغانستان سے جا کے ملتے ہیں. تو بارہا انہیں کہا گیا جی, لیکن ان کے کان پر کوئی جوں نہیں رنگی. بالآخر جو ہے وہ پاکستان کو سخت ایکشن جو ہے وہ لینا پڑا, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انیشلی طور پر 48 گھنٹوں کی جو ہے وہ جنگ بندی اس وقت اس پر اتفاق ہو گیا ہے. یہ درخواست جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہی آئی ہے, تو دیکھنا ہوگا کہ ان 48 گھنٹوں میں کوئی اعلیٰ سطحی رابطہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. دیگر جو خطے کے ممالک ہیں, ایران ہے, چین ہے, روس ہے, پاکستان تو obviously پہلے سے ہی موجود ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام ممالک جو خطے کے ہیں وہ کیا رول اس میں پلے کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ اس کے ہمسائے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.